अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक है होंगे। अगर बच्चों ने ठीक छोड़ा होगा तो बच्चों की छुट्टियां अभी तक चल रही हैं और जैसे मेरी भाभियां पागल हुई पड़ी हैं मुझे पता है आप सब लोग भी बड़े हार्ड टाइम से गुजर रहे होंगे। अच्छा जी, आज की अच्छी बात सब पैदा करते हैं कि हम तब अपने खुदा से रुजू करते हैं जब दुनिया हमें रद्द कर चुकी होती है। तमाम दरवाज़ों से धुतकारे जाने के बाद हम खुदा के दर पर दस्तक देते हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह हमेशा से दुनिया होती है और हैरत की बात यह है कि हम ज़रा भी शर्मिंदा नहीं होते। हमें लगता है कि तरतीब के रद्दोबदल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी भूल है। तरतीब ही तो असल चीज़ है कि कौन पहले और कौन बाद में आता है ना? ऐसा ही है ना? आखिर में एक छोटी सी दुआ मैं कहूँगी कि या अल्लाह पाक, जब हम मायूस हों तो हमारी मदद फरमा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के बारे में तेरे फ़ैसले हमारी ख्वाहिशों से लाख गुना दर्जे बेहतर हैं। आमीन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कल्बुल वतन की एपिसोड नंबर 25। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। उसको घसीट कर हथकड़ियों समेत बाहर लाया गया था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि सर मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। सब अफसरान आपस में चहमगोइयाँ करने लगे थे कि इतनी काबिल अफसर और गद्दार। सबके मुंह पर उसके लिए थू थू हो रही थी। वो सिसक रही थी, मगर उसके आंसू सबकी नज़रों में सिर्फ मगरमच्छ के आंसू ठहराए जा रहे थे। उसने अपना यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मेजर शमशेर भी उस वक्त किसी मिशन पर था। वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। अगर होता तो वो कभी भी यमन को इस हाल में ना छोड़ता, चाहे वो उसके साथ कितना ही बुरा क्यों नहीं कर देती। सबकी नज़र में मेजर शमशेर ही बेकसूर था, जबकि यमन कसूरवार थी। निहायत बेदर्दी से उसके यूनिफॉर्म से बैजेस नोच लिए गए थे। यमन का दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। इतनी जिल्लत तो उसने मर कर भी नहीं सोची थी जितनी आज उसे सामना करना पड़ रही थी। बानो के चेहरे पर तमस्कुराना मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों में सरशारी और जीत का नशा था। आखिरकार उसने वो पा ही लिया था जिसकी उसने बचपन से चाह की थी। उसने यमन को सबके सामने बेइज्जत कर दिया था, बल्कि उसकी इज्जत को चिकना चूर कर दिया था कि आइंदा वो कभी उसके सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। माहिर खबर सुनते ही भागम भाग वहां आया था। उसने वहां के अफसरान को कायल करने की कोशिश की थी, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो रियाम को फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था, मगर वो पता नहीं कहाँ मसरूफ़ था जो उसकी एक कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। यमन को एक टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था, जहां उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था। उसके लबों पर सिर्फ एक ही बात थी कि उसने गद्दारी नहीं की, वतन का गद्दार शमशेर है। मगर उसकी बात का यकीन किसी ने वहां क्या करना था ना ही किया। थोड़ी देर बाद जब सब उसे तन्हा टॉर्चर सेल में छोड़ गए तो माहिर सबसे नज़र बचाता वहां दाखिल हुआ था। भाभी, आप ठीक तो हैं? ये क्या हो गया आपके साथ? कैसे हो गया ये सब, बताएं मुझे। माहिर उसे इतनी बुरी हालत में देखकर कर्ब से बोला था। यकीनन जब रोयाम को इस चीज़ की खबर मिलती तो वो दुनिया तहस नहस कर देता। माहिर, तुम यहाँ क्या? तुम्हें मुझ पर यकीन है, या बाकी सब की तरह तुम भी ही बेकसूरवार मुझे ही कसूरवार और वतन का गद्दार समझते हो? उसने लरसते हुए खून से अटे लबों से कहा तो वो आंखें मीच कर रह गया बेबसी से। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मुझे आप पर पूरा यकीन है। मुझे यह यकीन है कि बानो ही असल गद्दार है, आप नहीं। जबकि मैं जानता हूँ आप पहले ही अंकल को सबसे आगाह कर चुकी हैं। मुझे किसी भी तरह अंकल को यहाँ लाना होगा। वो तो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। वो परेशानी समेत बोला तो यमन के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट आई थी और अचानक वो बमुश्किल सीधी हुई और माहिर से कहा,
ماہر مجھے تمہاری ایک مدد چاہیے. میں جانتی ہوں اب تم تو کیا کوئی بھی مجھے بے قصور ثابت نہیں کر سکتا. اس لیے مجھے تمہاری صرف ایک مدد چاہیے کہ رات کو کسی طرح تم مجھے یہاں سے باہر نکلوا دو. مجھے گھر جانا ہے. میں جانتی ہوں یہ بات میرے گھر تک پہنچ گئی ہوگی اور میرے گھر والوں پر بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی. مجھے کسی بھی حال میں ان سے ملنا ہے. صرف میری ایک مدد کر دو. میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی. وہ بمشکل سیدھے ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولی تو ماہر کے لفظ منہ میں ہی اٹک گئے تھے. یہ بہت مشکل کام تھا مگر وہ یمن کو یوں نا امید نہیں چھوڑ سکتا تھا. بھابھی آپ فکر مت کریں میں کچھ کرتا ہوں. یہ کہتے وہ باہر نکل چکا تھا. 2 دن اور گزر چکے تھے مگر ابھی تک ماہر واپس نہیں آیا تھا. یمن دیوار سے ٹیک لگائے بہت گہری سوچ میں گم تھی. کیا اب یہی اس کی زندگی تھی کہ وہ غدار کے دھبے کے ساتھ زندگی گزار دے؟ کبھی نہیں. اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا اور اصل غدار کو اس کے انجام تک پہنچانا ہی ہوگا. اس نے آنکھیں میچتے ہی وہ خود سے عہد کیا تھا. ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ماہر منہ پر نقاب لپیٹے اپنا گیٹ اپ چینج کیے اندر داخل ہوا تھا. خاموشی سے اسے دیکھ کر وہ حیرت کا شکار ہوئی تھی. بھابھی معاف کیجیے گا. 2 دن سے سیکیورٹی بہت سخت تھی کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار پایا تھا. آج بس 2 منٹ کا وقت ملا ہے. جلدی کیجیے. ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا فوراً. اور یمن کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے بولا اور تیزی سے اسے وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا. یمن کی آنکھیں تشکر سے نم تھی. گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سیٹ سے سر لگایا اور گہرے سانس بھرے. تیز تیز چلنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی. زخم ابھی تازہ تھے اس لیے درد بھی کافی ہو رہا تھا. آتے ہوئے ماہر دروازہ بند کر کے آیا تھا ٹارچر سیل کا اور وہاں کسی اور مردے کو لٹایا تھا. رات کے 2 بجے جب وہ گھر پہنچے تو گھر کی جلی ہوئی لائٹ دیکھ کر یمن کو حیرت ہوئی تھی کہ آخر رات گئے اس کے گھر سب کیوں جاگ رہے تھے. مگر یہ حیرت جلد ہی دور ہو گئی جب اس کے گھر سے شور کی آوازیں آنے لگی تھی. یقیناً لڑائی چل رہی تھی مگر وجہ کیا تھی یمن اچھی طرح جانتی تھی. یقیناً اسی کی وجہ سے لڑائی چل رہی تھی اور سب سے زیادہ اونچی آواز اس وقت ساحل کی تھی. ماہر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گھر کے دروازے تک لایا. جب اس نے ماہر کو دیکھتے ہوئے وہیں رکنے کا اشارہ کیا تھا. ماہر تمہارا اندر جانا ٹھیک نہیں. اگر مناسب لگے تو یہیں رہنا. میں جلد واپس آ جاتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی تمہیں یہاں دیکھ کر میرے ساتھ کوئی بھی غلط سمجھے. میں اپنی وجہ سے تمہیں کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی. اگر بانوں کو ہلکی سی بھی بھنک پڑ گئی کہ تم میرے ساتھ ملوث ہو تو وہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں پر بھی غداری کا الزام لگا دے گی اور یہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی. اس لیے میرا انتظار کرو یہاں. وہ اس سے کھرے لہجے میں کہتے ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی اوٹ میں کھڑا رہا اور اندر سے آتی آوازیں سننے لگا. میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا. وہ بے قصور ہے. احمد صاحب اپنے بڑے بھائی سے بولے جو یمن کو برا بھلا کہہ رہے تھے. سارا قصور بانو آپی کا ہے اور الزام یمن آپی پر لگ چکا ہے. ان کی ہی وجہ سے آج ہماری یمن آپی اس حال میں ہے. غصے سے بولا تو ساحل کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑتا چلا گیا کہ وہ پیچھے کو گرا تھا. خبردار جو بانو کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا. یہ سب تمہاری اس کمزاد بہن کی وجہ سے ہوا ہے اور الزام تم میری بہن پر لگا رہے ہو. آج وہ یہاں ہوتی تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا. اپنے ساتھ ساتھ ہماری بھی عزت خاک میں ملا چکی ہے. وہ اسے تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا. منیب. میرا بے ساختہ چیخی. منیب جو پیچھے گرنے والا تھا سیدھا یمن کی باہوں میں گرا تھا جسے اس نے فوراً تھام کر سیدھا کیا تھا. یمن آپی دیکھے نا یہ سب کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ کو.
وہ اس کو بے یقین نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ لگ کر آنسو بہانے لگا تھا، جس پر یمن نے اسے کس کر سینے سے لگایا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی فیملی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا، اور کرنے والا بھی کون تھا؟ اس کے اپنے ہی سگے۔ جرأت کیسے ہوئی آپ کی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ دانت چبا چبا کر بولی تو ساحل نے اسے خوفوار نظروں سے دیکھا۔ تمہاری ابھی بھی اتنی ہمت ہے کہ تم یہاں آ کر مجھ سے یہ سوال کرو؟ وہ سفاکی سے بولا۔ شاید آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ اس وقت میرے گھر میں میری چھت کے نیچے موجود ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکالنے میں مجھے لمحہ نہ لگے، اس لیے اپنے لفظوں پر غور کیجیے، ورنہ میں ایسا کرنے سے ہرگز پاس نہیں آؤں گی۔ یہ سب آپ کی بہن کے کرموں کا نتیجہ ہے، جس کا کیا مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ نڈر لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی تو ساحل مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا، جبکہ اس کی تائی نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اس کی زبان درازی پر۔ غدار تم ہو اور الزام میری بہن پر لگا رہی ہو، کیا کہنے تمہاری ہٹ دھرمی کے۔ وہ گردن ترچھی کرتے زوردار انداز میں طنزیہ تالیاں بجاتے ہوئے بولا۔ آپ شاید ابھی اپنے ہی خون سے واقف نہیں ہیں، جو ساری بے شرمی کی حدیں پھلانگ چکا ہے۔ نہ صرف میرے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش میں ہے، بلکہ وطن سے بھی غداری کر چکی ہے۔ اس کو میں نے ایک ہفتے پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ خود اپنے گناہ قبول کر لے، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے تو جا کر سارا الزام مجھ پر دھر دیا۔ وہ دو بدو بولی تو ساحل کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس کے منہ پر اپنی چھاپ چھوڑتا چلا گیا تھا، مگر یمن پھر بھی باز نہ آئی اور تلخی سے ہنسنے لگی۔ میری بہن کو بے شرم کہہ رہی ہو؟ بے شرم تو تم ہو۔ بانو نے ہمیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اس رات صرف تمہاری وجہ سے بھاگی تھی، کیونکہ تم رویام سے پیار کرتی تھی۔ تمہاری وجہ سے وہ اس گھر کو چھوڑ کر گئی تھی اور اپنی عزت کو خطرے میں ڈالا تھا۔ ساحل کی پھنکار پر وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا کہنے آپ کی بہن کے؟ جھوٹ بولنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن لگتا ہے آپ لوگ بھی اپنی بہن کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں، جو سچائی نظر نہیں آ رہی، خود دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی نہیں وقت جلد سب پر سب کچھ ظاہر کر دے گا، اور تب آپ کے ہاتھ میں صرف اور صرف خسارہ ہی آئے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ساحل نے اس کی بات پر ایسے سر جھٹکا جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ دی ہو، اور میرب کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرب چلو میرے ساتھ، اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میرے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے گھر والوں سے سارے رشتے توڑنے پڑیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی کا کسی ایسے سے رشتہ ہو جو اپنی عزت کے ساتھ اس وطن کی عزت کو بھی 2 کوڑی کے مول بیچ چکا ہو۔ وہ اس کا ہاتھ دبوچتے بولا تو وہ حیرت سے اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی تھی۔ اتنا بدل گیا تھا اس کا ساحل، آج تو اس کا رنگ ڈھنگ ہی بدلا ہوا تھا، اور اس کی زبان وہ تو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا شائستہ ساحل تو کہیں دور جا سویا تھا، یہ تو کوئی حیوان لگ رہا تھا جس کے لہجے میں صرف درندگی ہی تھی۔ آپ کو اپنی بہن پر یقین ہے، میری بہن پر نہیں؟ آپ کو اب بھی بانو ہی سچی لگ رہی ہے، جو آپ کو رسوائی کے سمندر میں دھکیل کر اپنی مرضی سے جا چکی تھی، اور اب آپ میری بہن کو کوس رہے ہیں۔ اس نے بے یقینی سے کہا تو ساحل نے غصے سے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ وہ غلط ہے، وہ غدار ہے، اور اس کی اس خاندان میں کوئی جگہ نہیں۔ میں اس سے ہر تعلق ختم کر چکا ہوں، وہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اور تمہارے لیے بھی، کیونکہ تم میری ہونے والی بیوی ہو، سمجھی تم؟ وہ اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو میرب اس کے بازو جھٹک کر رہ گئی۔
ٹھیک ہے، تو پھر آپ بھی میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی موقع آئے کہ آپ کو بانو یا مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کس کو چنیں گے آپ؟ وہ لرزتے ہوئے لبوں سے اس سے دریافت کرتے ہوئے بولی تو ساحل اسے غصے سے دیکھنے لگا تھا۔ یہ کیسے سوال کر رہی ہو میرب؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں ایسا جواب کیوں دوں گا جب ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئے گی؟ وہ سر جھٹکتے بولا، مقصد صرف صاف سوال سے بچنا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ بانو کو چنیں گے یا مجھے؟ ابھی کے ابھی مجھے جواب دیں، ورنہ میں بھی آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں۔ وہ ایک دم چٹک کر بولی تو ساحل 2 لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر یک لفظی جواب میں سارا قصہ تمام کیا تھا۔ بانو کو، کیونکہ وہ میری بہن ہے، اور ظاہر بات ہے تمہیں بھی نہیں میں چھوڑ پاؤں گا، کیونکہ تم آنے والے وقت میں میری بیوی بننے والی ہو۔ میرب کو اس کے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ اس نے پہلے میرب کا نام نہیں لیا تھا کیونکہ بانو ہی اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور اگر وہ اس کی زندگی میں کہیں تھی ہی نہیں تو پھر وہ اسے چن کر کیا کرتی؟ وہ شخص اسے اس کی اپنی سگی بہن چھوڑنے کا کہہ رہا تھا جسے وہ جان سے زیادہ چاہتی تھی، اور خود اپنی سگی بہن کو چھوڑنے کا متحمل نہیں تھا۔ یہ کیسا تضاد تھا اس کی باتوں میں؟ باہر کھڑا ماہر بھی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس کی محبت کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حد تو یہ تھی کہ وہ اس کی آنسو پوچھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ تو میرا جواب بھی سن لیجئے، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، نہیں چاہیے مجھے آپ کی کھوکھلی محبت جو میرا اپنی بہن کے ساتھ دینے سے لمحوں میں تحلیل ہو جائے، نہیں چاہیے مجھے آپ۔ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے چٹک کر بولی تو ساحل ششدر رہ گیا تھا۔ وہ اس کی بے پناہ محبت کو لمحے میں چکنا چور کر گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے اسی کی بہن کی عزت کو کیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، ریویوز دیں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ، ایک نئے ناول کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔